वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में अमरीकी वज़ीर दिफा का गैर एलानिया दौरे अफगानिस्तान, क्या अफगान अमन का हसूल मैदान जंग की बजाय सियासी मुज़ाकरात की मेज़ पर होगा। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं चाबहार की बंदरगाह को गवादर से नहीं बल्कि दहशतगर्दी से मुकाबला करेगी। इस पर बात करेंगे एक तज्ज़ियाकार से। इसके अलावा प्रोग्राम में मज़ीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। जानेंगे कि अमरीकी सियासत में ख़वातीन का बढ़ता हुआ किरदार क्या तब्दीलियाँ ला सकता है। चलेंगे शुमाली इराक के ऐसे इलाकों में जहाँ दाइश की शिकस्त के बाद बहाली का काम जारी है और देखेंगे कि कैसे अमेरिका में पनाह गुज़ीन तालिब इल्मों को जानवरों की मदद से सिखाई जा रही है अंग्रेजी। वाशिंगटन से ताज़ा तरीन इतला यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन को उनके ओहदे से हटा दिया है। इतलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने रेक्स टिलरसन की जगह CIA के डायरेक्टर माइक पोम्पेओ को वज़ीर ख़ारजा बनाने का फ़ैसला किया है। जीना हास्पेल को CIA का डायरेक्टर बनाने का फ़ैसला भी हुआ है, जो कि CIA की पहली खातून सरबराह होंगी। इससे पहले रेक्स टिलरसन कल ही अपना दौरा अफ्रीका मुख्तसर करके वाशिंगटन वापस पहुंचे थे। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस मंगल को गैर एलानिया दौरे पर काबुल पहुंचे हैं, जहां वो अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी अफवाज के सीनियर कमांडरों के अलावा अफगान हुकूमत के अहम अहदेदारों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। अपडेट्स लेंगे काबुल में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे मुमताज़ बाहिर से। मुमताज़, आप हमारे साथ हैं? हेलो जी, मुमताज़ से हमारा राब्ता इस वक्त। जी मुमताज़, आप हमारे साथ हैं? जी मुमताज़, बताइएगा कि जिम मैटिस मैं आपको सुन रहा हूँ जी। इस जिम मैटिस के इस दौरे का मकसद क्या है और उन्होंने अब तक किन अहम अहदेदारों से मुलाकातें की हैं अफगानिस्तान में? जी, जैसे आज सुबह अमरीकी के वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस एक नाएलानिया सफ़र पर काबुल पहुँचे। अफ़गान सदर का एक तर्जुमान शाह हुसैन मुर्तज़वी ने कहा है कि उसने सदर मोहम्मद अशरफ गनी के साथ अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में मुलाकात किया है और दोनों जानिब ने तालिबान के साथ पीस प्रोसेस और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात पर बातचीत की है। इसी तरह शाह हुसैन मुर्तज़वी ने कहा कि दोनों जानिब ने अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में दहशतगर्दी और ड्रग्स के ख़िलाफ़ मुकाबले पर भी बातचीत की है। जबकि नाटो का एक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को कहा है कि ये सफ़र जेम्स मैटिस का ये दौरा हर साल उस मुल्कों में एक रूटीन है कि जहाँ अमेरिकी फ़ौजी वहाँ है और इसी दौरे में वो अमेरिकी कमांडरों के साथ भी मुलाकात और मुमताज़, बहुत शुक्रिया। मुमताज़ हमारे साथ थे काबुल से अपडेट्स के साथ। थैंक यू मुमताज़ फॉर दीज अपडेट्स। और आपको बताते चलें कि अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस का गुज़श्ता साल अगस्त के बाद काबुल का ये दूसरा दौरा है और एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में अफ़गान हुकूमत ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात और उन्हें अफ़गान अमन की कोशिशों में शामिल होने की दावत दी है। काबुल की परवाज़ के दौरान तैयारे में सहाफ़ियों से बात करते हुए जिम मैटिस ने अपने दौरे अफ़गानिस्तान को अफ़गान हुकूमत की कोशिशों का फॉलोअप करार दिया है, जिसकी तफसीलात के साथ नदीम याकूब हमारे पास साथ हैं। नदीम, बताइएगा क्या हुआ, क्या बातचीत हुई इस गुफ्तगू में? खबर रसां इदारों एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स के मुताबिक अमान से काबुल जाते हुए अपने साथ जहाज़ पर सफ़र करने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू ने वज़ीर दिफा का कहना था कि अफ़गानिस्तान में कामयाबी अब भी मुमकिन है। हम मसालिहत के लिए कोशा हैं, एक सियासी मसालिहत के लिए। मैदान जंग में जीत के लिए नहीं, जीत सियासी मसालिहत ही होगी। वज़ीर दिफा ने आला सफारतकार एरिस वेल्स की बात को दोहराते हुए कहा कि अमेरिका चाहता है कि अफ़गान हुकूमत मुसालहत की कोशिशों की क़यादत करे। उन्होंने कहा कि तमाम तालिबान का मुज़ाकरात में शरीक होना तो अभी दूर की बात है, ताहम कुछ अनासर ज़रूर अफ़गान हुकूमत से बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं। हमें काबुल कॉन्फ्रेंस से पहले ही तालिबान की जानिब से कुछ इशारे मिले कि वो दिलचस्पी रखते हैं। आपने साबिक सदर का न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल देखा होगा जिसमें उन्होंने इस बारे में अपनी राय दी है।
اس ماہ کے آخر میں افغانستان میں امن کی کوششوں کے سلسلے میں ازبیکستان میں ایک کانفرنس ہونے والی ہے، مگر بظاہر لگتا ہے کہ طالبان اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ طالبان کا موقف رہا ہے کہ وہ افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے، مگر امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ افغان حکومت سے ہی بات چیت کریں۔ جی ساگر۔ تھینک یو ندیم فار دیز اپڈیٹس۔ اور اگر بات کریں افغانستان کی تو افغان صدر اشرف غنی نے پچھلے ہفتے پارلیمان کے نئے اجلاس کے افتتاح کے موقع پر ایک بار پھر طالبان کو مکالمے کی پیشکش کو دہراتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت مذاکرات کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن واشنگٹن میں ان واقعات پر نگاہ رکھنے والے تجزیہ کار اس معاملے پر منقسم نظر آتے ہیں کہ آیا طالبان کو سیاسی دھارے میں شامل کرنے کی یہ کوشش افغان امن کا پیش خامہ ثابت ہوگی یا نہیں؟ انہی پیچیدگیوں کا جائزہ لیا ہے ہمارے نمائندے امان اظہر نے اپنی اس رپورٹ میں۔ صدر غنی کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو ایک بار پھر دہرائے جانے کے باوجود طالبان نے فی الحال چپ سادھ رکھی ہے، لیکن واشنگٹن میں امن کی نئی کوششوں کی بازگشت واضح طور پر سنی جا سکتی ہے، جیسا کہ سینئر امریکی عہدیدار ایلس ویلز کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس تجویز کے سامنے آنے کے بعد میرے خیال میں ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ طالبان اس پیشکش کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ طالبان امن کے حوالے سے اپنا لاہ عمل واضح کریں۔ امریکی تھنک ٹینک سے وابستہ معید یوسف اس صورتحال کو محتاط انداز سے دیکھتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ شروعات ہے، یہاں سے بات کو اب آگے بڑھانا ہے۔ کیا ٹرمز ہو سکتی ہیں جن پہ طالبان بات کریں گے، طالبان پہ پریشر کس طرح بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی ممالک کو، ریجنل ایکٹرز کو پریشر ڈالنا ہوگا ان کو میز پہ لانے کے لیے، اور اس میں افغانستان اور پاکستان کا تعلق سب سے اہم ہے۔ لیکن کچھ تحقیق کار طالبان کے ساتھ مذاکرات اور ان کی کامیابی کے حوالے سے زیادہ پر امید نہیں۔ میرا نہیں خیال طالبان کے ساتھ امن مذاکرات اس وقت حقیقت پسندانہ بات ہے۔ وہ ماضی میں بھی امن قائم کرنے یا معاملات کا حل نکالنے پر آمادہ نہیں ہوئے، اور اب جب وہ زوراور ہیں اور سال 2001 کے بعد سے پہلی بار افغانستان کے بڑے علاقے پر قابض ہیں، تو ایسے میں مصالحت کے امکانات اور بھی کم ہیں۔ یہاں واشنگٹن میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے کا حل محض طالبان سے مذاکرات سے ہی ممکن نہیں، بلکہ خطے کے دیگر ممالک کا افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے متفق ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ پاکستان اور امریکہ افغانستان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ کبھی بات نہیں ہوتی جب تک ان چیزوں پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کیا ایسی شکل ہے افغانستان کی جن پہ ان کی کنورجنس ہے، تب تک وہ اسٹریٹجک چینجز نہیں آئیں گی جو دونوں سائڈز چاہ رہی ہیں۔ تجزیہ کار اس جانب بھی توجہ دلاتے ہیں کہ مسئلے کے حل کے لیے افغانستان کے اندر سرگرم مختلف سیاسی دھڑوں کے درمیان مصالحت کے فارمولے پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں بھی معاملات حل ہونے کے بجائے مزید کشیدہ ہوں گے۔ امان اظہر، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور افغانستان ہی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ جو ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ داعش کی موجودگی افغانستان میں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے دورہ پاکستان کے دوران اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک سیمینار کے بعد سوالوں کے جواب دیتے ہوئے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ داعش عراق سے اپنا پتہ تبدیل کر کے افغانستان آ گئی ہے، جہاں طالبان اور داعش اثر و رسوخ کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے کی معاشی ترقی کو دہشت گردی کے مسئلے کا حل قرار دیا ہے۔ We want to develop Chabahar as a complementary port to Gwadar, not as a competing port, because ہم چابہار کو گوادر کی ایک اضافی بندرگاہ کے طور پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس کے مقابلے پر، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جنوب مشرقی ایران اور جنوب مغربی پاکستان کے علاقے کو بہت زیادہ ترقی کی ضرورت ہے، اور اس ترقی کے لیے ہم سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ اس ترقی کا نتیجہ اس غربت اور بدحالی کا خاتمہ ہوگا جس نے ہماری جانب اور آپ کی جانب انتہا پسندی اور دہشت گردی کو جنم دیا ہے۔ کیا ایران چابہار بندرگاہ اور اس میں خاص طور سے بھارت کے عزائم کے حوالے سے پاکستان اور چین کو مطمئن کر پائے گا، اور خطے کی معاشی صورتحال کس حد تک دہشت گردی کے مسئلے کے لیے ذمہ دار ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر اقبال۔ ویلکم ٹو ویو 360۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ جیسے ایرانی وزیر خارجہ نے بھی کہا، کیا واقعی چابہار کی بندرگاہ اور اس میں بھارت کے کردار سے معاشی ترقی میں بہتری آئے گی خطے میں؟ جی نہیں، یہ بہت ایک معمولی سا معاملہ ہے
اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ چابہار کے تھرو ہوتی ہے وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے کیونکہ بہت انڈائریکٹ روٹ سے جاتی ہے, تو اس لیے وہ پروفٹیبلٹی اور وہ کمپیٹیٹیونیس نہیں رہتی جس کی امید کرنی چاہیے. تو اس لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جہاں تک افغانستان کی مارکیٹ کا تعلق ہے وہ ایک بڑی چھوٹی سی مارکیٹ ہے, اس لیے وہاں پر اتنی ایکسپینسو چیزوں کو بیچنا اور پھر چائنا اور دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیٹ کرنا آسان نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ یہ اس کی وجہ سے کوئی خاص اقتصادی فائدے پہنچیں گے لمیٹڈ سی بات لگتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھارت کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے, اس کے ذریعے جو دوسری ریاستیں ہیں افغانستان کے ساتھ اس تک پہنچ سکتا ہے. تو کیا ایران یہ جو چابہار کی بندرگاہ میں بھارت کا کردار ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھارت, ایران اور افغانستان بمقابلہ چین اور پاکستان ہے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سوچنا کہ ٹریڈ تھرو افغانستان سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے ساتھ بہت مشکل ہے. وہ اس لیے کہ اس قسم کی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز اور دوسری ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں اور بڑی حد تک انسیکیورٹی پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹیو بن چکا ہے اور اس آلٹرنیٹیو بننے کی وجہ سے اب کمپٹیشن میں اضافہ ہو جائے گا. تو اس لیے یا تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا امپورٹ کرنا ہے تو آپ گوادر کے تھرو جائیں یا چابہار کی طرف تھرو جائیں. چابہار کے تھرو اگر آپ جاتے ہیں تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے, لیکن اگر آپ گوادر کے تھرو جاتے ہیں تو کاسٹ کم ہو جاتی ہے, کوئی 20% کا فرق ہے. تو ایسی کنڈیشن میں کمپیٹیٹیو ہونے کے لیے جو سبسڈیز دینی پڑیں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی اور وہ بیسیکلی انکمپیٹیٹیو ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ امید رکھنا کہ چابہار ایک میجر کنٹریبیوٹ بن سکتا ہے مشکل نظر آتا ہے. لیکن کیا چابہار گوادر کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یا اس کو دیکھتے ہیں؟ تو یہی تھی, لیکن اس کو اتنی خاص اہمیت نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک ٹیکٹیکل ڈیسیژن تھا, یہ اسٹریٹجک ڈیسیژن نہیں تھا. لیکن پھر بھارت نے اس چابہار کی بندرگاہ کو 18 مہینے کے لیے لیز پر بھی لیا. اس کے پیچھے کیا محرکات؟ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ اس قسم کی ٹریڈ مینٹین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یا وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ اس کو ان کو ابینڈن کرنا پڑے گا. اس لیے انہوں نے صرف 18 مہینے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات برے ہوں. اگر ایران کی بات کریں تو جو یہ تمام معاشی ترقی ہے اور ایران کے بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ تعلقات ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بھی ایران چاہتا ہے کہ اپنے ٹریڈ کو بڑھائے, 1 سے 5 ارب ڈالر تک لے کر جائے, یہ ان کے گولز ہیں. اس میں اب امریکہ کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ اگر امریکہ پھر سے پابندیاں لگا دیتا ہے ایران کے اوپر جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سوچ رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ دیکھیے, اس کے 2 اثرات ہوں گے. ایک تو یہ اثر ہوگا کہ یقیناً ایران کو آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے ضروری ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے ایران رشیا اور ایران چائنا اور ایران پاکستان کے تعلقات میں اضافہ ہوگا. ایسی کنڈیشن میں یقیناً جہاں تک ایران کا تعلق ہے اس کو فائدہ تو ضرور ہوگا, لیکن گلوبل انسرٹنٹی اس کے لیے بڑھ جائے گی, جس کی وجہ سے ان کی فائنینسنگ کے برے اثرات پڑیں گے. ان کے لنکس جو ہیں گلوبل فائنینشیل سیکٹر کے ساتھ وہ کمزور ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ان کے اندر انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی, جس کی ڈومیسٹکلی برے حادثات ہو سکتے ہیں. اور اس میں اگر سفارتی تعلق کی بات کریں, سفارتی ڈپلومیسی کی اگر بات کریں تو آج جو خبر آئی کہ ریکس ٹیلرسن کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور مائک پومپیو نئے وزیر خارجہ بن گئے ہیں امریکہ کے. اس کا کیا اثر ہوگا ایران پر اور اوور آل جو امریکہ کی ڈپلومیسی ہے پوری دنیا میں؟ ابھی اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرف جاتا ہے, لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو ماڈریٹ وائسز ہیں جو امریکہ کی پالیسی کو ڈٹرمن کر رہی ہیں ان میں ذرا کمزوری آتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اب امریکہ ایران کے خلاف جو فیصلے کرنا چاہتا ہے ان میں آسانی ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر انسرٹنٹیز پیدا ہوں گی, اس کے ساتھ مشکلات پیدا ہوں گی. وہ جو مشکلات ہیں ان کی وجہ سے وہی اثرات ہو سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں پر ان کو پھر دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ پیدا کرنی ہوگی, لیکن ان کے فائنینشیل پرابلمز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. دیکھنا نہیں ہے کہ نئی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہمارے ہیں مائک پومپیو وہ ان تعلقات کو آگے لے کر کیسے چلتے ہیں. تھینک یو زبیر اقبال فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور معلوماتی مضامین اور ویڈیوز کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آج آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے بارے میں تجزیاتی رپورٹس پڑھ سکتے ہیں.
اور پروگرام میں آگے چل کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکی سیاست میں خواتین کا بڑھتا ہوا کردار کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے امریکہ میں پناہ گزین طالب علموں کو جانوروں کی مدد سے سکھائی جا رہی ہے انگریزی۔ لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر آج کے ورلڈ ویو میں۔ نیپال میں حادثے کا شکار ہونے والے بنگلہ دیشی مسافر طیارے میں مرنے والوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ حادثے کی جگہ سے شواہد اور جہاز کا ریکارڈ اکٹھا کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جہاز کی کمپنی اور ایئرپورٹ حکام ایک دوسرے کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم رامی حمداللہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ وزیر اعظم کا قافلہ ایک مقامی پروجیکٹ کے افتتاح کے لیے جا رہا تھا جب ان کی گاڑی کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی۔ حادثے میں 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ شام کے سکائی ٹی وی کے مطابق جنگ زدہ مغربی غوطہ سے شہریوں کے انخلاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شامی ٹی وی پر دکھائے جانے والے مناظر میں شہریوں کو روانہ ہوتے دکھایا گیا ہے۔ روسی حکام نے انخلاء کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی ریاست تمل ناڈو میں گونگے اور بہرے افراد نے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومتی کوٹے کے تحت قوت گویائی اور سماج سے محروم افراد کو نوکریوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے معذور افراد کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ تھائی لینڈ میں ہاتھیوں کا قومی دن منایا گیا۔ اس موقع پر ایک تقریب میں 70 ہاتھیوں کے لیے خصوصی کھانوں کا انتظام کیا گیا۔ اس قومی دن کا مقصد ہاتھیوں کے تحفظ کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ امریکہ میں خواتین کی طرف سے شروع کی گئی می ٹو اور ویمن مارچ موومنٹ سے سیاسی بحث میں تبدیلی آ رہی ہے۔ خواتین کی بڑی تعداد رواں سال ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آگے آ رہی ہے۔ یہ خواتین امریکی سیاست میں کیا تبدیلیاں لا سکتی ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ سال کے وومن مارچ نے ایلیسن گیلبریتھ کو پرجوش کر دیا۔ مجھے بھی زندگی کا تجربہ ہے، میں جانتی ہوں کہ عام لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ چند ہفتے قبل ایلیسن نے اپنے ریپبلکن رکن کانگریس کے خلاف لڑنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب رکن کانگریس نے ایلیسن کی جانب سے ہیلتھ کیئر کی سبسڈی قائم رکھنے کی درخواست مسترد کر دی۔ وہ بولے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر خواتین ہیلتھ انشورنس کے لیے زیادہ بل ادا کر رہی ہیں تو کسی کو اس پر اعتراض ہوگا، لیکن مجھے لگا کہ خواتین کو ضرور ہوگا۔ ایلیسن ایک سنگل مدر ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرنا جانتی ہیں اور سرکاری اداروں کے ساتھ کام کرنے کا 10 سالہ تجربہ بھی رکھتی ہیں۔ ایلیسن کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے حریف کی سیاسی تجربہ کاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے سوچا ان لوگوں کے پاس سہولت دینے کے لیے کیا ہے، یہ کیا کرتے رہے ہیں اور آخر ان کی قابلیت کیا ہے۔ دنیا بھر میں خواتین کی سیاست میں نمائندگی کے لحاظ سے امریکہ دنیا کے 103 ملکوں سے پیچھے ہے۔ حال ہی میں اراکین کانگریس کی جانب سے بڑی تعداد میں استعفوں کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو خواتین ان مشکلات کے باوجود الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوتی ہیں، انہیں کیپٹل ہل پر سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنسی طور پر دوسروں کا استحصال کرنے والے لمبے عرصے سے کانگریس یعنی عوام کے ادارے میں آزادانہ پھرتے رہے، جبکہ جنسی استحصال اور تشدد کا شکار افراد کو تنہا چھوڑ دیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا اور انہیں شرمندہ کر کے خاموش کر دیا گیا، مگر اب بہت ہو گیا۔ لیکن امریکہ میں می ٹو کے نام سے شروع ہونے والی بحث پر کسی ایک جماعت کی اجارہ داری نہیں۔ میں نے می ٹو مہم کا کسی ایک سیاسی جماعت سے تعلق نہیں دیکھا، بلکہ ان کا تعلق صنف سے ہے۔ جینیفر ہگنز کہتی ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کئی ڈیموکریٹک خواتین کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کر رہی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ریپبلکن پارٹی ان خواتین کو فوقیت دیتی ہے جو مسائل کا حل نکالنا جانتی ہیں اور واشنگٹن کے ماحول کو بہتر بنانے کی خواہش مند ہیں۔ اس کانگریس کی فوقیت اور توجہ ریپبلکن پارٹی کو متنوع بنانے پر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خواتین کو امیگریشن اور می ٹو جیسے مشکل مسائل پر بات کرنے کے لیے ٹیبل پر لائیں اور وہ بتائیں کہ کس طرح واشنگٹن میں بھی جنسی ہراس کے واقعات عام ہیں۔ یہ احساس سیاسی اختلافات سے بالا تر نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی وقت ہو سکتا ہے تو وہ یہی وقت ہے۔ یہ نئے خیالات ہیں جو امریکی کانگریس کا چہرہ ہی نہیں روایتی کردار بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیتھرین جیپسن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔
نیو یارک سٹی کے اسکولوں میں پناہ گزین طالب علموں کے لیے ایک ایسا ریڈنگ پروگرام چلایا جا رہا ہے جس میں علاج کے لیے استعمال کیے جانے والے کتوں یا تھیراپی ڈاگس کی مدد سے طلبہ کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بہتر کرنے میں مدد دی جا رہی ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام کامیاب ثابت ہو رہا ہے کیونکہ جانور آپ کی کمزوریوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 9 سالہ ایلانی واسپیس کے والدین کا تعلق میکسیکو سے ہے۔ نیو یارک کے پبلک اسکول 57 میں تیسری کلاس کی یہ طالبہ ہر ہفتے ایزی نامی کتے کے ساتھ اپنی انگریزی زبان کی مشق کرتی ہیں۔ ایلانی کے لیے اس کتے کا وجود باعث سکون ہے۔ مجھے ایزی کے سامنے پڑھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ مجھے سنتا ہے اور جب میں غلطی کرتی ہوں تو وہ میرا مذاق نہیں اڑاتا۔ ایزی ایک تھراپی ڈاگ ہے جو ریڈنگ ایجوکیشن اسسٹنس ڈاگ یا ریڈ نامی نیشنل لٹریسی پروگرام کا حصہ ہے۔ ایزی نے اس اسکول میں اب تک 15 لاطینی امریکی پناہ گزین طلبہ کی مدد کی ہے جو انگریزی کو اپنی دوسری زبان کے طور پر سیکھ رہے ہیں۔ ریڈ پروگرام میں شامل تمام طلباء سال کے شروع میں پڑھائی میں پیچھے تھے۔ ان کی اکثریت اب اس معیار کو پہنچ چکی ہے جس پر انہیں سال کے شروع میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ طالب علم جو تیسری گریڈ کے اختتام تک پڑھ نہیں سکتے، ان کے 19 سال کی عمر تک ہائی اسکول مکمل کرنے کے امکانات 4 گنا کم ہو جاتے ہیں۔ حالیہ طور پر نیو یارک سٹی کے 10 اسکولوں میں یہ ریڈ پروگرام چلایا جا رہا ہے، تاہم بہت سے دیگر اسکول بھی اسے اپنانا چاہتے ہیں، لیکن تھراپی ڈاگ اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کی کمی کے باعث انہیں ابھی انتظار کرنا ہوگا۔ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ تک ہلا گلا کرنے اور ساتھ میں اپنا کاروبار آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کے موقع کا تصور ذہن میں لائیے، کیونکہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں، جہاں دنیا بھر سے موسیقار، فلم پروموٹرز اور ٹیک کمپنیز ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ کانفرنس اور فیسٹیول میں شرکت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس فیسٹیول کے بارے میں عائشہ خالد سے اس رپورٹ میں۔ یہ ایک ہی وقت پر منعقد ہونے والے میوزک، فلم، ٹیکنالوجی کی قوس قزح ہے۔ ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ فیسٹیول میں موجود نائجیریا کی یہ نائس نامی گلوکار یہاں لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد نیٹ ورکنگ کرنا ہے اور فینز بنانا اور ان لوگوں کو اپنے میوزک سے متعارف کرانا جو اس سے واقف نہیں۔ لیکن لائیو میوزک اب ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ میلے کی واحد ہائی لائٹ نہیں رہا۔ یہ بہت بڑی پارٹی ہے، موسیقی کا میلہ ہے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ فیسٹیول ہے۔ یہ میلہ وقت کے ساتھ تبدیل اور بڑا ہوا ہے۔ آسٹن بنیادی طور پر موسیقی کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اب ہم ٹیک کی دنیا میں ہیں۔ میرے بہت سے لوگ یہاں فلم اسٹوڈیوز کے لیے کام کرتے ہیں۔ چونکہ آسٹن ان تمام حوالوں سے ترقی کر رہا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میلہ بھی اس ہی حساب سے بڑھے گا۔ اب جہاں ٹیکنالوجی کے حوالے سے مذاکرے، نمائشیں، فلمز کی پروموشنز اور دوسری تقریبات بھی ہوتی ہیں جن میں شرکاء گھل مل سکتے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں سے لوگ یہاں پارٹیز میں آتے ہیں، جہاں مفت میں کھانے پینے کی دستیابی کشش کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ یہ پارٹیز دراصل نیٹ ورکنگ کے مواقع ہیں جہاں بظاہر انتہائی مختلف شعبوں سے میوزیشنز، ٹیک ماہرین اور فلم پروموٹرز آپس میں مل سکتے اور اپنی انڈسٹری کے لیے سوچ کے نئے انداز تلاش کر سکتے ہیں۔ اور گلوکار نائس کو ہر روز اپنے میوزک بزنس میں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہم اینالوگ سے اب ڈیجیٹل مکسنگ، ماسٹرنگ اور ریکارڈنگ کی جانب آ گئے ہیں۔ اب تو سب کچھ ٹیکنالوجی سے متعلق ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے بغیر میوزک بنانا ناممکن ہے۔ آرٹ کی تمام اقسام میں ٹیکنالوجی اور اس کا استعمال ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ میلے میں ہر طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/view اردو کے پیج کے ذریعے، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔